अहमद वसल्ली वसल्लम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 21वें पारे का खुलासा मुख्तसर पेश खिदमत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस पारे की शुरुआत ऐसे फरमा रहे हैं कि उतलु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक व अक़ीमिस सलाता इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ए रसूल, आप जो आपके रब की तरफ से आपकी तरफ नाजिल किया गया है, आप उसको पढ़ें और नमाज कायम कीजिए। यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि आप कुरान को लाजिम पकड़ लें, इससे आपने दूर नहीं जाना। दूसरा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसमें नमाज कायम करने का हुक्म दिया है और नमाज की सबसे बड़ी क्वालिटी अल्लाह ने ये बताई कि ये इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। एक सहाबी ने एक सहाबी की आकर शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, फलां आदमी रात को नमाज भी पढ़ता है और सुबह चोरी भी करता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह उसकी नमाज उसे चोरी से रोक देगी। आप अलैहिस्सलाम ने उसका बस इतना जवाब दिया था। तो नमाज आदमी की तरबियत के लिए है और आदमी को बेहयाई और बुराई के कामों से रोकने के लिए अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। और ये नमाज वो अहद है जो काफिरों और मुसलमानों में फ़र्क करने वाली चीज़ है। अगर इसको आदमी छोड़ दे तो फिर काफिर और मुसलमान के अंदर कोई नुमायाँ फ़र्क फिर नज़र नहीं आता। इस बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि व इन्नद दारल आखिरत हियल हयवान, कि असल बका वाला घर आखिरत का ही घर है। मोमिनों को, मुसलमानों को अपना फोकस आखिरत की तरफ रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आपकी तवज्जो मतमे नज़र आपका हमेशा आखिरत ही हुआ करती थी। मैंने कल भी मिसाल अर्ज़ की थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम चटाई पे सोए हुए थे। फ़ारूक आज़म ने ताज्जुब का इजहार किया था कि अल्लाह के रसूल, आप अपने लिए बेहतरीन सिस्टम क्यों नहीं अपनाते। फ़ारूक आज़म के दौर में जब माल की बहुत ज़्यादा फरावानी हुई तो फ़ारूक आज़म फरमाते थे कि अभी तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर इनाम व इकराम कर दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तो ये हालत होती थी कि आप सारा दिन भूख से बेकरार होते थे और आपके पास रत्ती खजूर नहीं होती थी जिससे खाकर आप अलैहिस्सलाम अपना गुजारा करते या पेट भरते। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का किरदार दुनिया में बुलंद है या नहीं, इसलिए कि आपका मतमे नज़र आखिरत था। तो जो आदमी आखिरत को अपना मतमे नज़र बना ले तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया में भी उसे इज़्ज़त देते हैं और आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बारे में एक ऐसी चीज़ का जिक्र किया है कि जो चीज़ वाक़ई होने के बाद बहुत सारे लोग मुसलमान हुए थे। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह रूम में फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, के रूमी अभी मगलूब हो गए, वहुम मिन बादि ग़ल्बिहिम सयग़लिबून, और ये अनकरीब दोबारा गालिब आ जाएंगे। असल में हुआ यूँ था कि रूमियों की और ईरानियों की जंग लगी थी। ईरानी बुत परस्त थे और रूमी अहले किताब थे। मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि रूमी जीतें और मुशरिकीन मक्का की ख्वाहिश थी कि ईरानी जीतें। फ़िलहाल ईरानी जीत गए और उन्होंने मुसलमानों को ताने देना शुरू कर दिए कि वो भी तो किताब वाले हैं ना तुम्हारी तरह, उनके पास भी शरीयत थी। सहाबा इकराम बड़े परेशान हुए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने मामला रखा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंतज़ार करो। इसी बीच में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किसी काफिर से मुकालमा हुआ। इस पर सैयदना अबू बकर ने उससे चैलेंज रख दिया कि इंशाअल्लाह जल्द ही रूमी गालिब आ जाएंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये आयत नाजिल की। अल्लाह ने फरमाया कि रूमी बहुत ही जल्द दोबारा गालिब आ जाएंगे। और जब रूमियों ने दोबारा ईरानियों के मुकाबले में फ़तह पाई थी, उस दिन मुसलमानों ने बदर के मैदान में भी फ़तह पाई थी। बदर में मुसलमानों को कामयाबी और रूमियों वाली जंग में भी मुसलमानों की ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला हुआ।
جب یہ دو طرح کی باتیں لوگوں نے دیکھی تو لوگوں نے اس چیز کو سچا سمجھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، قرآن کا بھی معجزہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پیشن گوئی پوری کروائی، اور پیشن گوئی پوری ہوئی تو لوگوں نے قرآن کو سچا مان کر قرآن پہ ایمان لائے۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ باغیچوں کے اندر جنت کے باغات میں خوش خوش رہ رہے ہوں گے۔ جنتی اور جہنمی ان کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، دیوار کے اوپر موت کو لایا جائے گا۔ جنتیوں کو آواز دی جائے گی، او اہل جنت۔ حدیث کے لفظ ہے کہ وہ پریشان ہو جائیں گے، جنتی کیا معاملہ ہوگا۔ اور جہنمی کو جب آواز دی جائے گی تو جہنمی خوش ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے اب ہمیں نکالا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں سے پوچھیں گے کہ جانتے ہیں اس کو یہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ تو موت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سینے سے اسے چاک کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں رہو، اور کافروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کافروں اب تم ہمیشہ عذاب میں جلتے رہو گے۔ پہلے یہی کافر خوش ہو رہے تھے، اب ان کے لیے مصیبت، اور مومن جو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے تھے یہ ان کے لیے گڈ نیوز ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وما آتیتم من ربا فلا یربو عند اللہ، کہ لوگوں تم جو بھی سود کا کاروبار کرو گے وہ سود اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا۔ دنیا میں تم جتنا مرضی بڑھا لو، لیکن اللہ کے قانون میں وہ مال نہیں بڑھے گا۔ یہ نہیں، اللہ نے جو مال کمانے کے جو طریقے تمہارے لیے رکھے اس طریقے میں یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سود جتنا مرضی زیادہ ہو انجام اس کا قلت پر ہی ہوتا ہے، یعنی انجام ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وہ خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ معاشرے میں چل رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے بڑے ہی ہائی فائی قسم کی ان کی رہائش تھی، لیکن اب سود کے کاروبار میں جب گھستے گئے اس سود نے ان کی حالت یہ کر دی کہ اب وہ بیچارے ٹھیلے لگا کے اور وہ سودی قرضہ اتارنے کے معاملے میں پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو سود سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے، اور اللہ نے سورہ بقرہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود خوروں سے اعلان جنگ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں، سمندر میں اور زمین پہ جو بھی فسادات ہوں گے وہ فسادات دراصل انسانوں کے عملوں کا نتیجہ ہوں گے، یعنی جو بد عمل لوگ ہیں وہ بد عمل لوگ نہ خشکی کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ تری کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب بدکار آدمی دنیا سے جاتا ہے، بدکار آدمی کے جانے سے انسان، جانور، درخت، شہر، دنیا کی ایک ایک چیز اس کے مرنے پہ خوش ہوتی ہے کہ یہ ایک بوجھ تھا جو کہ بوجھ معاشرے سے کم ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں سورہ لقمان میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو ان کو اللہ کے راستے سے غافل کرتی ہے۔ یہ آیت دراصل نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نضر بن حارث یہ ٹاپ کلاس کا مشرک تھا، جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ کر لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہوتے۔ نضر بن حارث کے پاس 2 گانا گانے والی لڑکیاں تھیں، وہ لے جا کے ان کو ادھر کھڑا کر کے ان کو حکم دیتا کہ گانا شروع کرتا ہوں، اور نتیجتاً لوگ قرآن سننے سے محروم ہو جاتے۔ یہ تو اکیلا نضر بن حارث تھا، آج ٹی وی کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، مختلف فتنوں کی شکل میں ہر آدمی کے پاس اپنا ایک نضر بن حارث بیٹھا ہوا ہے جو اسے نماز، روزے، تلاوت اور ان ساری چیزوں سے روکے رکھتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس آیت کے زمرے میں آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے جسم ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، ڈر رکھتے ہوئے اور لالچ رکھتے ہوئے اپنے رب سے گڑ گڑا کے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی جب رات کے ٹائم اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر جب تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے بندے کو،
کہ جو یہ ساری نعمتیں، بیوی بچے، نرم گرم بچھونے، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے مجھے راضی کرنے کے لیے اٹھائے، فرشتوں تم گوارے نہیں اس بات پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کے اس نماز پہ اور اس اٹھنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کا فرشتوں کی جماعت کے سامنے ذکر خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں ڈال دے جن لوگوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے انسانیت کا ذکر خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں وما جعل ادعیاکم ابناءکم، لوگوں تم نے جو منہ بولے بیٹے بنائے ہوئے، یہ منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ تفصیلی بات تو سورہ احزاب میں آگے آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا آپس میں نبوت سے پہلے اللہ کے رسول نے ان کو جب بیٹا بنا لیا تھا اپنا، تو زید کو لوگ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بلانے لگے اور پکارنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس چیز کو حرام قرار دے دیا تو لوگوں نے اس میں بڑے اعتراضات کیے۔ ان اعتراضات کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیلی جوابات اس صورت میں دیے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر اپنے اصل باپ سے کسی اور کو اپنا باپ بنائے، یعنی اپنے باپ کے مقابلے میں کسی اور آدمی کو اپنا باپ کہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے پتہ بھی ہے کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس آدمی کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، جو آدمی اپنے اصل باپ کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا باپ ہونے کا ذکر کرے اور اس طرح کا دعویٰ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا ہے، اور اس غزوہ احزاب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اس وقت مومنوں کی ٹھیک ٹھاک آزمائش ہوئی تھی، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو باقاعدہ ایمان کے حساب سے ہلا دیا تھا، مومن ہل گئے تھے باقاعدہ۔ اور واقعی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اس اچانک محاصرے سے پریشان ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی مددیں تھیں جن مددوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دلائی۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے بن جائیں۔ عربی میں کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہمیں